अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे 39 न्यूज़ HD और मैं हूं आपका होस्ट इकरार अहमद। इस वक्त मैं कबायली मुमताज़ मशर इल्हाज शाहजगुल आफरीदी के साथ मौजूद हूं, जो साबिका कौमी असम्बली का मेंबर भी रह चुका है और अभी इन्होंने अपने ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। इस वक्त शाहजगुल आफरीदी मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि पहले आपका पार्टी था तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान, इल्हाज कारवान के नाम से भी लोग आप लोगों को जानते थे, आपके पार्टी को जानते थे। फिर आप लोगों ने अचानक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार किया। सर इसकी क्या वजह है? इकरार अहमद, सबसे पहले तो हम आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करते। देखिए, मैं पहला MNA अपने आप को समझता हूँ और आवाम भी उसी तरह इज्जत देते हैं, जिसने पाकिस्तान के आइन को मुकम्मल करने में एक रोल अदा किया, आइन तकमील पाकिस्तान के मुल्क से इलाका गैर को ख़त्म कराया। मैंने 2013 में इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता था और उस इंडिपेंडेंट इलेक्शन के नीचे एज ए सिंगल MNAs अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम पार्टियों को, मुल्क के तमाम इदारों को अपने साथ एक पेज पर कराया और वो 25वीं आईनी अमेंडमेंट करके इंसानी बुनियादी हुकूक दिलाया वज़ीरिस्तान से बाजौट तक। इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ जो मसला था हमारा रेड लाइन का, अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने सपोर्ट किया और उसकी हिमायत की, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया। इसी तरह ट्रेड का था, जो कि मुग़ल दौर का ट्रेड था, बंद था, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुल गया। तो मैंने ऐसा काम किए थे जो 72 सालों में किसी लीडर्स ने नहीं किए थे। और ये सारे काम नवाज शरीफ की पार्टी की, और वो ख़ुद वज़ीर आज़म, और 1.5 साल वो नहीं था, उसके पार्टी की हुकूमत थी, उसके होते हुए ये सारे काम हुए थे। तो फिर मैंने अपना पार्टी बनाया, मगर अभी सियासत हमारे मुल्क में बदनाम हुआ है। हर बंदा यही समझता है कि ये शायद ये नहीं कि 100% सियासतदान जो सियासत करने वाले सियासतदान है वो ठीक है, नहीं, उसमें गलत भी होंगे, मगर आवाम में 100% मैं समझता हूँ कि बहुत कम होंगे जो समझता होगा कि ये मुल्क और कौम के लिए। इसका मतलब ये कि लोगों में सियासी शऊर करना, सियासी शऊर आप नहीं कह सकते हो, उसको आप ये कह सकते हो कि हमारे लोग जो है अक्सरियत वो मिडिल क्लास से नीचे है। तो जो वो यही समझता है कि जो अगर कोई बड़े गाड़ी में जा रहा हो ना, वो यही समझता है कि पता नहीं इसने ये पैसा इस सियासत से कमाया है और इसीलिए ये गाड़ी भी खरीदे है। और अगर वो थोड़ा बहुत आसाइश उनका हो, घर हो, सब कुछ हो, तो वो यही समझता है कि शायद ये सियासत से सारा सब कुछ कमाई किया है और कमाता है, इसलिए सियासत करते हैं। अगर हमारे लोगों का ये लेवल ऊपर आ जाए तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ ख़त्म होगा। तो फिर इसके बाद जब पार्टी बनाया तो मुझे पता चला कि मैं इसमें इख्तियार के स्टेज तक नहीं पहुंच सकता। जब तक मैं इख्तियार के स्टेज तक न पहुंचूं तो न मैं अपने हल्के का मसाइल हल कर सकता हूँ, न सूबे का और न पूरे मुल्क का। तो फिर मैंने देखा कि कौन सी पार्टी अच्छा है इस मुल्क में, और मैं उस वक़्त मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ हूँ कि नवाज शरीफ का आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। उसका कोई कंफर्म नहीं था कि आएगा कि नहीं आएगा। मैंने मुस्लिम लीग नून में सिर्फ इसलिए शमूलियत की कि मैं मज़हब परस्त पार्टी में भी नहीं जाना चाहता था। जो वो इस तरह कुछ अफवाहें चलते थे कि इल्हाज शाहजगुल आफरीदी जो को ज्वाइन करते, मगर मैं वो अफवाहें थी 100% अफवाह था। अगर अफवाह होता तो मैं वहाँ चला जाता। तो सियासत जो है मैं दिन के ताबे नहीं कर सकता, मैं अपने आप को दिन का ताबे समझता हूँ। दूसरा, कॉमपर्स पार्टी के खिलाफ भी मैं हूँ, क्योंकि यहाँ लरोबर के ऊपर 70 साल, 72 साल, 73 साल सियासत हुआ है, मफाद हासिल किया लोगों ने। इसी तरह जो हमारे इस्लामिक लोग हैं और मुसलमान हैं, कौन से मफादात हासिल हुए? वो मफाद एग्जाम्पल नहीं, वो दोनों पार्टी, तो इसीलिए तो ये लोग उस तरफ भी जो थे ये बात कहते थे, अफ़गानिस्तान से मफादात हासिल करते थे, और यहाँ पर जो थे वो भी अफ़गानिस्तान से मफादात हासिल करते थे। इसलिए नारा लगाता था कि लरोबर यो अफ़गान। इससे मुल्क टूटने का खतरा था सर? 101% उनका तो यही एक सोच था कि अटक तक नहीं, वो जो बातें हैं वो तो फजूल बातें करता है। उस हकीकत में अगर जाएंगे तो बहुत वो कड़वा है, और हमारे लिए कड़वा नहीं, अफगानियों के लिए कड़वा है। तो एक पाकिस्तानी मुस्लिम लीग इस तरह पार्टी थी जो वो सिर्फ खिदमत के नाम के ऊपर सियासत करते हैं। और अभी उनका जो भी कोई चाहे हमारा कायद हो या हमारे मुस्लिम लीग नून पार्टी का कोई भी बंदा हो, तो जब वो स्टेज पर आता है
تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, وہ یہ نہیں کہتا کہ میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا, وہ یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے پاسپورٹ نمبر 1 پاسپورٹ بنا, وہ یہ نہیں کہتا کہ نیا پاکستان بنائیں گے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس ملک کے لیے کیا, آپ کے لیے کیا, اور اس کے اوپر میں ووٹ مانگتا ہوں. تو یہی ویژن میرا ہے اور یہی نظریہ میرا ہے. تو اس لیے مسلم لیگ نون میں گیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت ہی مشکل فیصلہ نہیں تھا, جیسے کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں, جہاں پہ آپ لوگوں کا ووٹ بینک ہے وہ خیبر پختونخوا پھر ضلع خیبر, تو یہاں پہ جیسے آپ کو پختون بیلٹ ہے اور ویسے بھی قوم پرست لوگ یہاں پہ زیادہ رہتے ہیں, جو اپنے پشتون ولی پہ بہت زیادہ فخر کرتے ہیں. تو بہت زیادہ مشکل نہیں تھا کہ پنجاب کے ساتھ تھوڑا سا اس طرف جانا, نواز شریف کو سپورٹ کرنا بجائے یہاں پہ جیسے قوم پرست پارٹی ہے ANP وغیرہ. تو یہ فیصلہ جو آپ کا تھا یہ مشکل نہیں تھا بہت زیادہ؟ دیکھیے اس لیے مشکل نہیں تھا کہ ہمارے جتنے بھی یہاں خیبر پختونخوا میں پختون قوم اور باقی قوم جو رہتے ہیں ان کا خیبر پختونخوا میں نہ اتنے لوگ ہیں اور نہ اتنا انویسٹمنٹ ہے جتنا پنجاب میں ہے. پختونوں کا صرف پنڈی میں جو ہے 10,000 دکانوں سے زیادہ ہمارے پختونوں کا ہے, باجوڑ اور مومند اور باقی پختونوں کا. اسی طرح اسلام آباد میں اس نے وہاں سروے کے 60% پراپرٹی اسلام آباد اور پنڈی میں جو ہے ہمارا پختونوں کا ہے. واٹک سے شروع ہو جائے, یہ جو باتیں کرتے یہ صرف اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے, ووٹ لینے کے لیے کرتا ہے. میں اپنے عوام خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے اور خیبر پختونخوا کے لیے ترقی کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ نواز شریف جو ہے پنجاب سے, اس کی آبادی زیادہ ہے, پنجاب کو ہمارے ووٹوں کا بھی ضرورت نہیں, تب بھی وہ پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں. تو جس طرح انہوں نے اپنے پنجاب کو بنایا ہے, اگر آج ہم نواز شریف کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو یہی امید ہم ان سے رکھتے ہیں کہ جب صوبے میں ہم ان کو عزت دیں گے, مسلم لیگ نون کا حکومت بنے گا, تو پھر ہم اس کو کہہ سکیں گے کہ ہمارے صوبے کو بھی اسی طرح ڈیولپ کرو جس طرح پنجاب ڈیولپ ہے. یہاں نوکری کرنے کے لیے لوگ کہاں جاتے ہیں, گاڑیاں کہاں چلاتے, انڈسٹری میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو کہاں کرتا ہے, ہمارے لوگوں کا انڈسٹری پنجاب میں کیوں ہے. تو میں اس لیے صرف گیا ہوں کہ اپنے علاقے کے لیے, اپنے صوبے کے لیے بھی میں ترقی اسی طرح کراؤں جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں کیا ہے. آپ نے دوران تقریر ایک بات آپ نے کہا کہ ماضی میں ہمارے پختون بیلٹ کا خصوصاً بہت زیادہ نقصان افغان جو کی وجہ سے ہوا ہے, جو یہاں پہ غیر قانونی یا جو بھی مہاجرین تھے. تو سر یہ بات آپ نے کس طرح کی؟ یہ اس طرح کیا کہ 1978 میں آپ کا پیدائش کون سے ایئرز میں ہے؟ سر 1998. تو آپ سمجھو کہ آپ کے پیدائش سے 20 سال پہلے کا بات ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پیدائش سے 20 سال. اس وقت ہمارا پاکستان جو تھا ایشیا میں, پورے ایشیا میں ایسٹ ویسٹ اور جتنا ساؤتھ ایشیا اس وقت اس پورے ایشیا میں صرف ایک جاپان پاکستان سے آگے تھا. باقی انڈیا, انڈونیشیا, ملیشیا, ٹرکی, ایران, مڈل ایسٹ, یہ سب ملک ہم سے پیچھے تھے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, ترقی کے حوالے سے, انڈسٹریز کے حوالے سے. ہم نے 78 میں صرف یہ پڑوسی کا حق ادا کیا کہ افغانیوں کو ہم نے اس طرح یہاں چھوڑا کہ جس طرح ان کا یہ اپنا ملک ہو. ہم نے ان کو مہاجر نہیں سمجھا, نہ کیمپ میں رکھا جیسے ایران نے کیا تھا. ایران ان کو نہ دکان کھولنے کی اجازت دیتا تھا, نہ کوئی کام کرنے کی اجازت دیتا تھا. کیمپ میں ہوتا تھا, کیمپ میں کھانا جاتا تھا اس کے پاس, اس کو وہاں کیمپ میں کھانا ملتا تھا. تو اس وقت ہم نے کیا کہ ہم امریکن لابی کی طرف تو ہم ہو گئے جب افغان جنگ کو سپورٹ کیا رشیا کے اگینسٹ. مگر ظاہر ہے کہ جو رشیا کے لابی میں تھے وہ سارے ہمارے اگینسٹ ہو گئے. ہم بجائے اس کے کہ اپنے ملک کو آگے کی طرف ہم سوچیں, ہم اس پر لگ گئے کہ اپنے ملک کو کیسا بچائیں. اگر اس وقت ہم اس جنگ کا وہ ساتھی نہ بنتے نا تو ہم آگے جاتے. آگے جا کر جیسا نواز شریف کہتا ہے کہ ایشیا کا ٹائیگر پاکستان بنے گا, وہ اسی نظریہ اور اسی سوچ سے کہتے کہ ان کا یہ ویژن ہے, ان کا یہ نظریہ ہے کہ پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنائیں گے. اچھا سر, بہت بہت شکریہ, آپ بہت تفصیل سے بھی ہمارے سوال کا جواب دیتے ہیں. لیکن سر آپ
مجھے یہ بتائے کہ انضمام کرتے وقت جیسے بہت سے قبائلی مشران ابھی بھی کہتے ہیں، سیمیناروں میں بھی کہتے ہیں کہ الحاج شاہ جگول آفریدی اور جو بھی انضمام کے حامی تھے انہوں نے ہمارے روایات کو نقصان پہنچایا، ہمارا جرگہ تھا، تیگا تھا، ایک روایات ہوتے تھے، تو مرجر کی وجہ سے ہمارے جو سارے روایات تھے وہ سارے اب ختم ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ امریکہ کا ایجنڈا تھا اور جو لوگ اس کے حامی تھے وہ امریکہ کے ایجنٹس تھے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ روایت کی بات کرتے ہو تو پھر میں مڈل ایسٹ کے اوپر کروں گا. اچھا سر. عربوں کا اپنا ایک روایت ہوتا تھا. جی سر. آج دبئی سے ہم پیسہ مانگ رہے، بیک مانگ رہے، بیک، پیسہ نہیں مانگ رہے. آج ہم سعودی عرب سے بیک مانگ رہے. انہوں نے کیا کیا کہ جس طرح دنیا آگے چلتا گیا، دنیا کھلتا گیا، تو اسی طرح وہ عرب ملک جو ہے وہ بھی کھلتے گئے اور آگے چلتے گئے. آج ہم اس کے سامنے مجبور ہیں. کیا اسلام عرب سے نہیں آیا ہے؟ سب سے پہلے تو ان کو پہلے تو اس چیز کو انہوں نے پہلے تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ بھی اسی طرح مجبور قوم رہتے جیسا ہم ابھی مجبور ہیں. مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آگے جانا ہے، تو آگے جانے کے لیے وہی کچھ آپ نے کرنا ہوگا جو دنیا کر رہا ہو. اچھا، ابھی جو یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ روایت ختم، روایت اس نے پابندی لگایا کہ آپ جرگہ مت کرو. امریکہ کا پریزیڈنٹ، ایکس پریزیڈنٹ فارمر باراک اوباما اس وقت جرگے سسٹم کا ویسٹرن کنٹری میں جوری سسٹم کہتے ہیں، اس کا ممبر ہے. جرگے کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں. ہم تو ابھی بھی جرگے کرتے، پہلے بھی کرتے تھے، کراچی میں بھی ہوتا ہے، لاہور میں بھی کرتے. جہاں بھی کوئی بزنس کا اوپر نیچے آ جاتا ہے تو ہم جرگے کر لیتے. باقی جو ہے ہم نے اگر کچھ کیا ہے تو صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے ان دکانداریوں کو بند کیا ہے جو دکانداری جو ہے مخصوص لوگوں کو، مفادات پرستوں کو ملتا ہے. یہ بھی الزام لگاتے تھے کہ اس وقت جو پولیٹیکل ایجنٹ کو جو پیسے ملتے تھے، جو راداری ملتا تھا، اس میں ایم این ایز کا بھی حصہ ہوتا تھا، سینیٹرز کا بھی حصہ تھا. ہو سکتا ہے، مجھے بھی پتہ ہے. سنا نبی کیا مانگ رہا ہے ٹی ٹی پی افغانستان میں؟ کہتا ہے کہ پرانا فاٹا بنا لو، پرانا ایف سی آر بنا لو، پرانا وہیں کچھ بنا لو کہ جو جس تنظیم میں یا جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہو، لشکر بنانا چاہتا ہو، وہ اس کی اجازت ہو. جس طرح ایف سی آر میں یہ اجازت تھا، کسی کے اوپر یہ پابندی نہیں تھا کہ اب یہ نہیں کر سکتے. ابھی ٹی ٹی پی کے جب ہم جرگے کے لیے گیا تھا، ان کا تو یہی ڈیمانڈ تھا کہ واپس فاٹا اور واپس وہیں ایف سی آر کا نظام لاؤ، تو تب ہم اپنے علاقے میں جائیں گے اسلحہ کے ساتھ، اپنے اسلحے کے ساتھ، اور اسی طرح پھر لوگوں کے اوپر ہم زور. شدید قسم کے دھمکیاں دیتے تھے؟ نہیں، مجھے تو دھمکیاں تو بہت ملا، اسی لیے تو الحمدللہ وزیرستان سے باجوڑ تک اگر کوئی ڈسپلیس نہیں ہوا ہے تو وہ میرے کانسٹیٹیونسی کے لوگ ہیں. اس میں میرا ایک بھی آئی ڈی پیز نہیں بنا. اب بھی آپ کہتے ہو کہ ایک بھی آئی ڈی پیز نہیں بنا؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں. وہ اس وقت وہ باڑہ جو تھا وہ الگ ایم این اے کے انڈر تھا. راجگل ہمارا علاقہ ہے، جمرود کے لوگوں کا بھی وہاں زمینیں ہے، تو راجگل سے لوگ نکلے تھے، مگر وہ وہاں کا میں نمائندگی نہیں کرتا تھا، وہاں کا میں ایم این اے نہیں تھا. میں ایم این اے جس جگہ کا ہوں جس میں لنڈی کوتل سب ڈویژن آتا ہے، جمرود سب ڈویژن اور ملاگوری تحصیل ہے، یہاں سے ایک سنگل آئی ڈی پیز بھی نہیں تھا. سنگل بھی باڑہ کے سب ڈویژن سے آئی ڈی پیز تھے، کیونکہ راجگل جو ابھی کھیم بھی بنا تھا تیرا متاثرین کا، جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے گھر واپس بھیجو، اور وہ کبھی آپ کا حوالے بھی لوگ ہیں نا، وہی راجگل کا لوگ. وہ آپ کے تیرا میں اس کا نمائندگی نہیں کرتا تھا، وہ میرے کانسٹیٹیونسی میں نہیں آتا تھا. وہ باڑے کے ابھی تو سارا ایک ہی حلقہ ہو گیا ہے، تو ابھی تو میرے کانسٹیٹیونسی میں آتا ہے، اور جس سے میں الیکشن لڑوں گا. تو ظاہر ہے وہ میرا قوم کے ہیں، مگر میرے وہ اس کے نہیں تھے، میں ان کا نمائندگی نہیں کرتا تھا، میرے اختیار میں وہ علاقہ نہیں آتا تھا. اسی لیے جب ان کا واپسی ہوا تو میں ایز اے کوکوخیل وہاں گیا ہوں. بلاول ایز اے کوکوخیل گیا ہے، مگر باڑے کا جو ایم این اے تھا اقبال اور شفیق آقا خیل جو تھا، وہ اصل ذمہ دار تھا، اور وہ وہاں جاتا تھا. اگر آپ نے دیکھا ہو حکومت جو بھی کچھ کرتا تھا ان کے تھرو افتتاح وغیرہ کر لیتے تھے. اچھا سر، ابھی مسئلہ چل رہا ہے بہت بڑا، تقریباً کئی سالوں سے چل رہا ہے. قوم کو کے خیر کو اور پی ڈی اے جو ریگولر میں ماڈل ٹاؤن ہے، قوم کو کے خیر کہتا ہے کہ اس میں ہمارا بہت زیادہ ملکیت ہے، اور آپ نے بھی اس حوالے سے وہ بڑا واضح موقف دیا تھا، دیوار کے حوالے سے بھی دیا تھا سبھی. اور اس حوالے سے آپ کی جو کوششیں تھے وہ ذرا واضح کرے کہ آپ نے اس حوالے سے کیا کیا ہے. نہیں، اقرار احمد، اس کے حوالے سے یہ تھا کہ ہم تو ایک سٹیج پر پہنچ گئے تھے. اچھا سر.
میں تمام سیاسی پارٹیوں کا اس وقت پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اتحادی تھے. جماعت اسلامی کا جو اس وقت لوکل باڈی کا جو منسٹر تھا عنایت اللہ, وہ کمیٹی کا چیئرمین تھا. فیصلہ ہمارے ساتھ کیا 100%. مجھے کہا کہ آپ قوم سے اختیار لے کر آؤ. میں تھا, لالا لطیف مرحوم تھا, اور ناصر خان ایم این اے تھا, اور باقی اس کی طرف سے پروونشل حکومت کی طرف سے یہ چیئرمین تھا. ان کے ساتھ 2-3 منسٹر بھی تھے اور ایم پی ایس بھی تھے. تو میں نے پورے قوم سے اختیار لے کر گیا. شرائط پہلے منوایا, ان کی شرائط ہم نے مانے اور ہماری شرائط انہوں نے مانا, مگر پھر اس شرائط سے وہ ہٹ گئے. وہ اسٹامپ بھی ہم نے ان کو دیا کمشنر آفس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدقسمتی ہمارے ان پی ٹی آئی کی اور جماعت اسلامی کی ہے. اگر اس وقت وہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کر لیتا تو آج یہ مسئلہ ختم ہوتا. مگر افسوس شاہ جی گل آفریدی آج بھی اپنے موقع پہ کھڑا ہے کہ اگر قوم کی خیل آ جائے, متحرک ہو جائے اور ایک دیوار کا نہیں, متحرک ہونے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. جو حدود ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہے, اگر وہ اس طرف کام کریں گے تو کام نکلے گا, قوم نکلے گا. اگر وہ اس طرف کام کریں گے تو قوم نکلے گا. اگر اس طرف کام نہیں کرتا ہے تو کورٹ فیصلہ کرے گا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے 8 فروری کو الیکشن ہونے کا اعلان بھی ہوا ہے, سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ بھیا 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول فیلڈ دینا چاہیے اس وقت؟ دیکھیں, یہ لیول فیلڈ کا ایسا ایک بات بن گیا ہے. جیسا اس میں یہ بات ٹک ٹاکر کوئی بات کرتا ہے تو پھر وہ فیمس ہو جاتا ہے. جیسا کوئی ہے کہاں کا, وہ کہتا ہے غریب وڑ گیا, نہیں غریبوں وڑ گیا. اور اس کا ہے جو ہے ایک گافانی ہے ٹک ٹاکر دبئی میں کہ غریب تباہ ہے. تو یہ بھی اسی طرح ایک بات ہو گیا ہے. وہی لیول فیلڈ کچھ نہیں ہے. ہر ایک نے دیکھانا ہے 8 فروری کو کتنے لوگوں کو اعتماد دلا سکتے ہیں, کتنے لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, کتنے لوگوں کو نکال سکتے ہیں. جو زیادہ لوگ نکالیں گے, جو زیادہ لوگوں کو یہ امید ہوگا کہ یہ بندہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, یہ پارٹی ہمارے لیے ٹھیک ہے, انہی کو ووٹ ملے گا, وہی منتخب ہوں گے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر ابھی پابندی لگانی چاہیے؟ نہیں, پاکستان اس کے متعلق ہمارا اختیار نہیں. ہائی کورٹ میں کیسز چل رہا ہے, عدالتوں میں کیسز چل رہا ہے. آپ کو موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ نہیں, موقف میں نہیں دے سکتا ہوں. جب کوئی کیس عدالت میں ہو اس کے اوپر موقف دینا میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا بھی کوئی واضح موقف نہیں, ہمارے پارٹی کا کوئی ہمیں وہ اجازت بھی نہیں ہے, اور نہ ہم نے. گل آفریدی آئندہ الیکشن میں وہ قوم کے سامنے کیا بیانیہ لے کے جائیں گے؟ بیانیہ تو میرا خدمت ہے, اور میں یہ اعلیٰ تکبر میں نہ لائے. میں نے اپنے 5 سال اقتدار میں جتنا کام کیا ہے پچھلے 72 سالوں میں نہیں ہوا تھا. بلاول اور شفیق نے ایز اے اپوزیشن ہوتے ہوئے ابھی بھی کام ہو رہے ہیں, ابھی بھی کام ہو رہا ہے. اور جتنا کام انہوں نے ان 3.5 سالوں میں کیا ہے عوام کو پتہ ہے, ابھی بھی کام ہو رہا ہے. تو ہم یہی خدمت لے کر جائیں گے اور یہ کہیں گے, یہ بیانیہ ہوگا ہمارا کہ ہم آپ سے چھپے نہیں ہیں, ہم آپ کے درمیان رہتے تھے اور رہے ہیں اور رہیں گے. اور پھر اگر ہم منتخب ہوں گے تو یہی ہوگا ہمارا کہ اسمبلی میں بھی آپ کا حق مانگیں گے, اسمبلی میں بھی اسی طرح آواز اٹھائیں گے جیسا کہ بلاول نے 3 دن اسمبلی چلنے نہیں دیا تھا. اور اسی طرح جیسا کہ ابھی رات کو اس ٹائم میں ابھی کوئی الیکٹ بندہ تو نہیں ہوں, مگر میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تو اس لیے دے رہا ہوں کہ میں پبلک کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں, تو اس لیے کرتا ہوں. تو جب ہم منتخب ہوں گے تو وہ ظاہر ہے کہ اس سے پھر زیادہ ذمہ داری بنتا ہے کہ وہ پبلک کے درمیان ہوگا. تو ہم پبلک کے درمیان رہے ہیں, رہیں گے, اور یہی بیانیہ ہمارا کہ جو اگر ہم سے کوئی اچھا کینڈیڈیٹ آ جائے, ہم عوام کو خود کہیں گے کہ اب اس کو ووٹ دو, یہ ہم سے بہتر آ گیا. اور یہی ہم جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں ان کو ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ آرام سے بیٹھو, الیکشن کے دنوں میں نہ نکلو, کہ جب الیکشن اناؤنس ہو جائے اور آپ لوگ پھر خدمت کے لیے نکلو. آپ نے اگر اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے, اگر آپ الیکشن ہارو گے تب بھی آپ نے خدمت جاری رکھنا ہے, جیسا کہ میں نے 2018 میں مجھے ہرایا گیا, مگر میں عوام کے درمیان ہوں اور عوام کی خدمت میں نے اسی طرح کی جس طرح میں نے 2013 سے 2018 تک کی. تو میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتے کہ وہ آرام سے بیٹھے, یا اگر وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تو پھر الیکشن کے بعد بھاگے نہ, وہ عوام کے درمیان رہے اور اسی طرح عوام کی خدمت کرے اور اسی طرح عوام کی ذمہ داریوں کو پورا کرے جیسا کہ میں نے کر کے دیکھا ہے. میں نے نہیں تھا مگر میں نے خدمت کی. تو یہی بیانہ ہمارا ہے
کی خدمت اور خدمت کے نام پر ہم ووٹ مانگیں گے اور ذمہ داری کے اوپر ووٹ مانگیں گے کہ ہم نے آپ کا ذمہ داری پورا کیا. ہم ڈرے نہیں اسمبلی کے فلور پر, ہم نے آپ کی حق مانگنے کے لیے صرف بولا نہیں ہے, مانگا ہے اور دلایا ہے. بہت ماشاء اللہ ہم نے بہت دیکھا ہے, پوری دنیا نے دیکھا ہے, کہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے جس طرح بلاول آفریدی صوبائی اسمبلی میں ہمارے مظلوم قبائلی عوام کے لیے جس طرح وہ آواز اٹھاتے تھے اور وہ اکثر مشر کا حوالہ دیتے تھے کہ میری یہ سب کچھ ان لوگوں کا دیا ہوا ہے اور ان لوگوں کا جو ہے نا نصیحتیں ہے. بہرحال آج صاحب بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا بھی, بہت مہربانی, شکریہ, تھینک یو.